अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में हमने नमाज तरावी अदा कर ली है। नमाज तरावी अदा करने के बाद ये सवाल व जवाब के एक सेशन है जो कि जामिया मोहम्मदिया जीटी रोड में नमाज जुमा के बाद होने वाली नशिस्त सवाल व जवाब उसी का एक हिस्सा है। लोग उसको सुनते हैं और सुनकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पर जो अलखैर मीडिया चलाने वाले अहबाब हैं उनको वो सवालात भेजते हैं, तो वो तहरीरी तौर पर सवाल लिख कर मुझसे जवाब जो है वो हासिल करते हैं। वबिल्लाहि तौफीक। तो आज की इस नशिस्त में भी गुज़िश्ता से पवस्ता कई सवालात हैं जिनके इंशाअल्लाह कदर तफसील से और जामे अंदाज में जवाबात दिए जाएंगे। वबिल्लाहि तौफीक। ये 6-7 सवालात हैं जो या तो एक ही शख्स की तरफ से हैं या मुख्तलिफ़ अशख़ास की तरफ से हैं। तो इन भाइयों ने इन सवालात को जमा कर दिया है, तो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने इन सवालात को रखता हूँ और फिर इनका जो जवाब है वो किताब व सुन्नत की रोशनी से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। पहला सवाल है कि क्या खिलाफत कुरान का निज़ाम है या बादशाहत? क्या आज की बादशाहत इस्लामी है या ख़ाइन और कैसर व किसरा वाली है? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत नबूवत और रिसालत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़ायम किया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद खिलाफत राशिदा और फिर खिलाफत राशिदा के बाद खिलाफत बसूरत मलूकियत। अब यहाँ पर कई लोग इफ़रात व तफरीद का शिकार हैं इनफरादी तौर पर, और कई एक फ़िरका और गुरोह की सूरत इख्तियार कर गए हैं। कुछ लोग हैं जो किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उनको मुसलमान नहीं समझते या उनको बिदअती समझते हैं, इस वजह से कि वो खिलाफत कायम करने के लिए तगोदो नहीं कर रहे। एक तो गुरोह ये है, एक ये फ़िक्र है। इस फ़िक्र के हवाले से अर्ज़ है, अल्लाह तबारक व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी जो अहकामात उम्मत को दिए हैं ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि हम खिलाफत जो है अला मिनहाज नबुव्वा कायम करें, और जो कायम नहीं करता उसका ईमान दुरुस्त नहीं है या उसकी इक्तिदा दुरुस्त नहीं है, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, उसकी आप तकफ़ीर करें या उसको आप सही मुसलमान ना समझें। अगर ऐसा होता तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बाद में आने वाले जो बादशाह हैं, मुलूक हैं, उनके हाथों पर कभी भी बैत ना करते। दूसरी बात, बाज़ लोगों ने ऐसी खिलाफतें कायम की हैं कि जिन्होंने ज़मीन के किसी 1 इंच पर भी अल्लाह तबारक व तआला की हदों को कायम नहीं किया कि उनकी हुकूमत हो और वो हुदूदुल्लाह का निफाज ज़मीन पर करें, इकामत सलात। तो ऐसा कोई खलीफा भी रुए ज़मीन पर नहीं। जमातुल मुस्लिमीन और उन जैसी जितनी भी जमातें हैं या कोई कुरैशी खलीफा होने का दावेदार है, तो ये सब कागज़ी तंजीमें हैं जो न साहिब इख्तियार हैं, न साहिब इक़्तिदार हैं, न साहिब सुल्ता हैं कि उनको किसी को सज़ा देने का, कत्ल के बदले में कत्ल करने का, रजम करने का, कोड़े मारने का, कैद करने का, इन्वेस्टिगेट करने का इख्तियार हो। नंबर 3, बाज़ लोगों ने खिलाफत को
نبوت و رسالت کی طرح باور کروایا ہے، اور جو ان کے مخالف ہیں یا ان سے اختلاف کرنے والے ہیں ان کے متعلق جو ہے ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. جیسے 12 خلفاء والی جو حدیث ہے کہ دین غالب رہے گا جب تک 12 قریشی خلفاء ہوں گے، تو ان خلفاء سے وہ اپنے خود ساختہ عقیدہ امامت سے متصف آئمہ مراد لیتے ہیں. تو یہ نظریہ بھی باطل ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، قرآن مجید کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، کوئی ایسا حکم اشارتاً بھی موجود نہیں ہے، صراحتاً تو بڑی دور کی بات ہے. نمبر 4، بعض لوگوں نے خلافت اور ملوکیت بادشاہت کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ خلافت تو اسلامی نظام ہے اور جو بادشاہت ہے یہ غیر اسلامی نظام ہے. خلیفہ جو ہے وہ حق اور سچ پر ہوتا ہے اور بادشاہ جو ہے وہ ظالم، باغی یا وہ حق پر نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کی بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا، اور جیسے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام آپ کو ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا. اب اسی طرح قرآن مجید دوسرے مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور آگے کیا ارشاد فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَعْطَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ. اب انہی کے بارے میں خلیفہ کا لفظ ہے اور انہی کے بارے میں ملک کا لفظ ہے. یعنی قرآن مجید 2 آیات کو آپ جمع کر لیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ خلافت اور ملوکیت اس میں کوئی تباین یا کانٹراڈکشن نہیں ہے. خلافت جو ہے وہ ملوکیت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور بادشاہت کو بھی جو ہے وہ خلافت کہا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 12 قریشی خلفاء تک دین جو ہے وہ غالب رہے گا. تو اس میں خلافت علی منہاج نبوہ خلافت راشدہ بھی ہے اور اس میں بادشاہ بھی ہیں. تو ان سب کے لیے لفظ خلیفہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بادشاہت اور خلیفہ کا لفظ موجود ہے. ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان جو اللہ کے نبی ہیں وہ بھی بادشاہ ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اب یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی حکومت کے لیے بادشاہت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور خلیفہ کا معنی آپ احباب بخوبی جانتے ہوں گے، اگر نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ ایک کے بعد دوسرا حاکم ہونے والا، آنے والا، خلف ہونے والا، نائب، ایک کے بعد دوسرے انسان کا نائب بننے والا. اب آ جائیے کہ بعض مقامات پر بادشاہت اس کی مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے. مطلقاً بادشاہت کی مذمت نہیں کی گئی، وہاں پر الفاظ ہیں کاٹ کھانے والی، جبری. تو یہ الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ جبری اور کاٹ کھانے والی خلافت جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، نہ کہ آپ خلافت کو اسلام بنا کر اور ملوکیت کو اسلام اور خلافت کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے. اور پھر انہی لوگوں کے لیے لفظ خلیفہ بھی نبی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے. ابھی یہ موجودہ دور میں اس طرح کی باتیں اپنے ذاتی مطالعہ سے بعض لوگوں نے بیان کی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ اور سلف کے فہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن مجید نے
مسلمانوں کو نظام حکومت قائم کرنے کی ترغیب دی ہے، سنت نے ترغیب دی ہے، لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ وضع نہیں کیا۔ اب دیکھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفاء بنے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سب کا جو طریقہ انتخاب ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کا منشا کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حدیں، اللہ کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہوں۔ وہ صورت خلافت کی ہو، وہ صورت جو ہے وہ بادشاہت میں ہو، یا موجودہ دور میں جیسے کسی مسلمان حکمران کو حکومت ملتی ہے ایک جمہوری نظام کے ذریعہ، تو اصل اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام جو ہے وہ قائم کرے۔ یہ دوسرا سوال ہے، موجودہ اور تاریخی ملوکیت نے اسلام کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ بھائی یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ جس طرح یہ تصور بنایا گیا ہے کہ ملوکیت اسلام کے مقابلے میں کوئی چیز ہے، خلافت کے مقابلے میں کوئی چیز ہے، تو یہ ناقص مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کو دعائیں دی ہیں، بڑی دعائیں، اتنی کہ کسی صحابی کو آپ نے اتنی دعائیں نہیں دی نامزد متعین طور پر، نامینیٹ، جتنی حضرت معاویہ کو دی ہیں۔ اللہم اہدہ واہد بہ، یا اسی طرح وجعلہ ہادیہ و مہدیہ، کہ حضرت معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت کا ماخذ بنا، اور ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ بعد میں جو آنے والے بادشاہ ہیں ان کے ذریعہ تدوین حدیث کا عمل ہوا ہے، آج جس پر پورا دین کا دار و مدار ہے، اور اسلام اس کی سرحدیں پھیلی ہیں، پوری روئے زمین پر اسلام کا رعب اور غلبہ اور دبدبہ الحمدللہ ایسا شاندار ماضی ہے کہ جو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کفار اور اغیار نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ بیت المال امانت یا خاندانی وراثت ہے؟ یعنی بیت المال جو اسٹیٹ گورنمنٹ اس کا بینک ہے یا اس کا خزانہ ہے، بیت المال امانت ہے یا خاندانی وراثت ہے؟ اگر امانت ہے تو کیا خاندانی وراثت بنانے والوں کو خائن کہا جائے گا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حاکم وقت کو مال تصرف کے اختیارات دیے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف الگ ہیں، ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کی اصلاح و احوال کے لیے حاکم وقت جو ہے وہ مال خرچ کر سکتا ہے، صرف کر سکتا ہے، علماء کو، عاملین کو وظائف دے سکتا ہے۔ اسی طرح تالیف قلب کے لیے، اسی طرح ایسے جو لوگ ہیں کہ جو اپنے مزاج کے اندر بھڑک رکھتے ہیں، ٹکراؤ والا مزاج ہے یا گرم مزاج ہے، تو ان سے مقاربت کے لیے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو دیکھ کر جو صحابہ کرام حکمران تھے انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے، کوئی انہوں نے اپنی مرضی اور رائے سے نہیں۔ میں یہ جو سمجھتا ہوں ان سوالات سے کہ ان لوگوں نے مرزا محمد علی جیلمی ان کو اور مولوی اسحاق صاحب کو اور علامہ مودودی ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کو شاید پڑھا ہو یا سنا ہو، تو ایک تصور بنا لیا ہے، ایک خیال بنا لیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور یہ جو سوالات ہیں، ان سوالات کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے جوابات ہوں کہ جن سے حضرت معاویہ کی شخصیت یا ان کے بعد کے جو لوگ حکمران ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور داغدار کیا جائے۔ اسلام میں کوئی بھی عہدہ امانت یا خاندانی وراثت ہے؟ بھائی اسلام کے اندر اگر خاندان کے اندر کوئی بندہ اہلیت رکھتا ہے تو وہ نائب ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام۔
اہلیت اسلام دیکھتا ہے۔ اگر اہلیت آپ کے ورثاء میں ہے تو بالکل درست اور صحیح ہے۔ یہ جو لوگوں کے اندر تصور ہے نا کہ سیاست جو ہے یا بادشاہت موروثی نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط تصور ہے۔ اگر انگریزوں کی موروثی سیاست ہو تو ان کی تعریفیں کریں گے، کیا بات ہے جی، یہ خاندان اتنے سالوں سے، 100 سالوں سے یا 1000 سالوں سے یہ حکومت کرتا چلا آ رہا ہے، اور اگر یہی کام مسلمان کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ یہ اہلیت اور موروثی اور خاندانی یہ ایسی باتیں اور جملے بنانا شروع کر دیں گے۔ کیا عرب ممالک کی بادشاہتیں مکمل اسلامی ہیں؟ جی، مسلمانوں کی یہ بادشاہتیں ہیں، ان کو اسلامی بادشاہتیں اس لحاظ سے کہنا درست ہے کہ یہ مسلمانوں کی بادشاہتیں ہیں، لیکن ان کو خلافت علی منہاج نبوہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور اس کا کلی طور پر کہ آپ اس کو استعماری بادشاہت قرار دے دیں، اور ان کے بارے میں آپ یہ ذہن رکھیں کہ یہ نعوذ باللہ کافر ہیں یا کافروں کے ایجنٹ ہیں یا کچھ سامراجی ہیں، ایسا ذہن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حاکم کے بارے میں اس نے ذہن رکھنا چاہیے، دنیا میں کفار کے پاس بظاہر غلبہ ہے، ان کا ایک دباؤ ہے۔ آپ ڈاکو سے دب جاتے ہیں، چور سے دب جاتے ہیں، حاکم سے دب جاتے ہیں، پولیس والے سے دب جاتے ہیں، یہ تعویل آپ اپنے نفس کے بارے میں کرتے ہیں، تو یہ تعویل آپ حاکم کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ حاکم کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ بلکہ سلف صالحین میں سے بعض ائمہ، جن میں جلیل القدر امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر مجھے پتہ ہو کہ میری دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے تو میں حاکم کے لیے دعا کروں، کیونکہ حاکم کی اصلاح میں معاشرے کی، لوگوں کی، ریاست کی اصلاح ہے۔ تو آپ جو مسلمانوں کی بادشاہتیں ہیں ان کے بھی خلاف ہیں، جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کے بھی خلاف ہیں، اور جو آپ کا تصور خلافت ہے وہ بناوٹی ہے۔ اس بناوٹی تصور خلافت پر آپ جو ہیں وہ شاید حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ان پر بھی جرح کرنا شروع کر دیں، اور کئی لوگوں نے حضرت عثمان کی خلافت پر جرح کی ہے۔ ایک اور سوال ہے بڑا دلچسپ، اگر کوئی مسلمان مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کر دے، اس کو اسلام کے مطابق کیا کہیں گے؟ یعنی اس بھائی کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کو گرا کر وہاں پر یہودیوں کی عبادت گاہ بنا دیتا ہے ہیکل سلیمانی، تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی اس کی تکفیر کریں گے، اس کو برا جانیں گے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو ختم کر کے بادشاہت کو شروع کیا؟ پیارے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو کسی نے ختم نہیں کیا، یہ بتدریج حالات بدلتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام نبی الاسلام کی موجودگی میں اپنے ایمان بڑا اعلیٰ اور مضبوط سمجھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلے جاتے تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم میں نفاق آ گیا ہے۔ ایسے ہی جو زمانہ عہد نبوی کے قریب ہے اس میں فتنے کم ہیں، بعد میں پھر فتنوں کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا اس طرح آئیں گے کہ جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھرتے ہیں۔ تو ان فتنوں کے دور میں دین کا جو احیاء ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور پھر آپ کے ان سوالات کی زد میں نبی الاسلام کا وہ فرمان بھی آتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین غالب رہے گا جب تک 12 قریشی خلفاء۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا لوگوں کے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا جو وجود ہے وہ بڑا سعادت والا اور برکت والا ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ صحابہ کرام کے فضائل میں پہلی حدیث لے کر آئے ہیں کہ جنگ ہوگی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ، اور یہ پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو نبی الاسلام کا صحابی ہے؟ تو بتایا جائے گا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک صحابی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ تو یہ برکت ہے جو صحابہ کرام کے وجود کی ہے۔ اور پھر حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ کیا تمہیں ایسا کوئی شخص ہے جو نبی الاسلام کے صحابہ کا ساتھی ہے؟ تو جب بتایا جائے گا تو پھر اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا، جیسا کہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اکابرین کے ساتھ برکت رکھی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کرنے کی جسارت کرنا، یہ ناقص مطالعہ اور کم فہمی اور نا عاقبت اندیشی جو ہے، دور اندیشی نہ ہونا، سلف صالحین کا فہم نہ ہونا،
اب دیکھیں ان آیات اور حدیث پر سلف صالحین نے جو لکھا ہے، تمام دلائل کو، آیات کو، حدیث کو جمع کر کے اس کو چھوڑ کر اپنا مفہوم مراد لینا، علامہ مودودی رحمہ اللہ کا مفہوم مراد لینا، یا ان کے بعد کسی غالی بندے کا مفہوم مراد لینا، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں، یعنی کتاب و سنت کو صحابہ کرام اور ان کے بعد جو سلف صالحین ائمہ محدثین ہیں ان کے فہم سے سمجھنا۔ اگر آپ ان کے فہم سے نہیں سمجھیں گے تو آج ہر فرقہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعبیر اپنے ذہن اپنے مطلب سے کر رہا ہے، اور اسی سے گمراہی جو ہے وہ نت نئے طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔